बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकुस समावाति वल अर्ज़ व जाइलुज़ ज़ुलुमाति वन नूर व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमुल अंबियाइ व रुसूलि अजमईन व हुदन नास इला सिरातिम मुस्तक़ीम सिरातल लज़ी लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इल्ला इलल्लाहि तुसीरुल उमूर अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावाति मतवियातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम राह हक़ के अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह ज़ुमर आयत नंबर 67 की तिलावत की हूँ। उसका तर्जुमा ये है, वमा क़दरुल्लाह, और उन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही ना की, हक़ का कद्र ही, जैसी कि उसके कद्र करने का हक़ है। वल अर्ज़ु जमिया, और उस वक्त क्या होगा जब अल्लाह तमाम ज़मीन को क़ब्ज़तुहु अपनी मुट्ठी में ले लेगा, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, वस्समावातु, और आसमानों को मतवियातुन लिपटे हुए होगा, बियमीनिही, अपने हाथ में। सुब्हानहु, बस वो पाक हैं, व तआला, और बुलंद व बाला बरतर हैं, अम्मा युश्रिकून, उस शिर्क से जो ये लोग कर रही हैं। प्यारी बहनों, कुरान मजीद की कुछ आयतें जो होती हैं बड़ी सख्त तरीन आयतें होती हैं, जो दिलों को हिला के रख देती है। वो इसमें सूरह ज़ुमर भी उन सख्त तरीन आयतों में से है जिसमें अल्लाह ने बड़े गुस्से से जो है वो कलाम किया है। वो सोचने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने गुस्से से कलाम क्यों किया है। वो अल्लाह इतना नाराज़ क्यों हो रहा है। वो अल्लाह ये हमसे क्यों कह रहे हैं कि लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कि उसकी कदर करने का हक़ है। क्या इंसान कदर नहीं कर रहा है। वो प्यारी बहनों, इंसान का हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत के हज़ारहा करिश्मे जो है वो इंसान के लिए बनाए हैं। वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी कुदरत के बहुत सारे करिश्मे बयान किए हैं। आप देखेंगे कि कुरान मजीद में लफ्ज़ कद्र से बहुत से वर्ड्स बनते हैं। कादिर, मुक़तदिर, क़दीर, ये सब लफ्ज़ जो है वो कद्र ही से है। वो कादिर का लफ्ज़ कुरान मजीद में तकरीबन 12 मकामात पर आया है। क़दीर लफ्ज़ कुरान मजीद में 45 मकामात पर आया है। मुक़तदिर लफ्ज़ कुरान मजीद में 4 मकामात पर आया है। ये बहनों, बताने का ये मकसद ये है कि इंसान जो है वो अपने आप को बड़ी आला तरीन मखलूक समझता है। वो उसको ये लगता है कि मेरे पास बहुत अक्ल है और मुझसे बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो इंसान से कमज़ोर हस्ती कोई नहीं है। वो इंसान से बढ़कर कमज़ोर हस्ती कोई नहीं है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। वो अल्लाह ताला ने उसके लिए सब कुछ जो है वो खोल दिया है। वो अल्लाह ताला ने कुदरत के तमाम मनाजिर इंसान के लिए सजा दिए हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। समुंदर का होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है और ये अल्लाह ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। लेकिन जब इंसान उस समुंदर में सफ़र करता है तो जिस ज़राए से वो सफ़र करता है वो इंसान बनाने वाला है, और इंसान ये समझता है कि मैं बड़ा ही आला मखलूक हूँ, मैं बड़ा ही ताकत वाला हूँ। जबकि इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई तुझे बनाने की सलाहियत किसने अता फरमाई है, और जिस लहरों पर तो अपनी जहाज़ या कश्ती को जो चला रहा है, इस लहरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाबंद कर दिया है कि वो तेरे हिसाब से चले। हो अल्लाह वो कुदरत रखते हैं, अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो ये लहरें तुझे क्या है वो डुबो भी सकती है। अब बस औक़ात देखिए कि बहुत से ऐसे जहाज़ हैं जो बहुत ताकतवर क़ुव्वत वाले होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की लहरें जब आती हैं, अल्लाह वही लहरें उन बड़ी ताकतवर जहाज़ को क्या है वो डुबो लेती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर जगह कुदरत के मनाज़िर जो है वो खुले हुए हैं। वो ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं है। वो ना अल्लाह को इंसानों की ज़रूरत है, ना अल्लाह को वक्त की ज़रूरत है। वो अल्लाह ताला की कुदरत तो ये है कि अल्लाह सिर्फ कुन कहता है, वो चीज़ क्या हो जाती है, वो फयकून में बदल जाती है। हो जा, वो चीज़ क्या है वो हो जाती है। वो मेरी बहनों, ये आयत जो है वो दिलों को हिलाने वाली आयत है। वो इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम आया और उसने अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारी किताब में ये लिखा हम पाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सातों आसमानों को अपनी एक उंगली पर रख लेगा और सारे दरख्तों को अपनी एक उंगली पर रख लेगा, पानी और मिट्टी को अपनी एक उंगली पर रख लेगा
اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین اپنی ایک انگلی پر رکھ لے گا۔ پھر فرماتے ہیں وہ عالم کہ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا میں سب کا مالک ہوں، میں سب کا سچا بادشاہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بات سنی تو آپ مسکرا پڑے۔ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ اس بندے نے حق بیان کر دیا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں۔ اسی کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ زمر آیت نمبر 67، جس میں اللہ نے فرمایا واقعی میں اللہ کی مخلوقات نے، اللہ کی مخلوق انسان نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا وہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام زمینیں کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر رکھ لے گا، اور آسمان کو اللہ رب العالمین سارے ساتوں آسمان کو اللہ اپنی سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، بتاؤ کہاں گیا آج دنیا کے بادشاہ؟ مسند احمد میں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے جا رہے تھے اور رسول اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرمائی، اور آپ ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے، آپ کبھی آگے پیچھے ہو رہے تھے، وہ اللہ کے رسول سے بڑی شدت میں خطاب کر رہے تھے وہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ قرآن جب اللہ تعالیٰ اس آیت کو تلاوت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں مالک، میں ہوں باعزت، میں ہوں کریم، بتاؤ آج دنیا کے جبار کہاں گئے؟ بتاؤ آج دنیا کے متکبر کہاں گئے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھوں کو ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ ممبر سے کیا وہ گر نہ پڑے، وہ شدت خوف طاری ہو گیا تھا وہ، کہ تمام طاقت و قوتوں کو تو مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ انسان کو چاہیے تھا کہ اس کی چیزوں سے جب انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، میں اور آپ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی تمام قدرتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ ہمارا سر جو ہے اس کے آگے جھک جائے، وہ اس کی پاکی سے، اس کی تسبیحات سے ہماری زبان ہمیشہ تر رہے وہ۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے، انسان کو یہ لگتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ میری صلاحیت ہیں، یہ میری قوتیں ہیں وہ۔ میری بہنوں سوچ اگر اللہ رب العالمین اس چیز پر اگر ہم سے باز پوس کر لے کہ تم نے اللہ کی قدرتوں کا کیا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا تھا تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ تمہارے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، تم کو ہم نے 9 مہینے بے گھر تمہاری کوشش اور جدوجہد کے رزق عطا فرمایا، تم ایسی کال کوٹری میں بند تھے نا کہ کچھ چاہنے کے باوجود تم تو کچھ پہنچا نہیں سکتا تھا وہ، کوئی چاہنے کے باوجود تم تو کوئی پہنچا نہیں سکتا تھا وہ۔ اگر تمہارے جسم کے کسی اعضاء کو اگر ہم ختم کر دیتے تو کون ہے جو تمہیں وہ اعضاء دے سکتا تھا؟ وہ تم تھے، تمہارے پاس طاقت تھی، تمہاری ماں کے پاس طاقت تھی، تمہارے باپ کے پاس طاقت تھی، کون ہے دینے والا تھا؟ تمہارے تو کھانے کے لیے ہوٹ بھی نہیں چل رہے تھے وہ، تمہاری زبانیں بھی نہیں چل رہی تھی وہ، کس نے تمہیں رزق پہنچایا؟ وہ کس نے تمہیں ایک بوند سے ایک خوبصورت انسان بنایا؟ وہ کس نے تمہارے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟ آج تم اپنے چہروں کو دیکھتے ہو تو بڑا فخر کرتے ہو میں بڑا خوبصورت ہوں، کس نے تمہاری ناک بنائی؟ کس نے تمہاری آنکھیں بنائی؟ آنکھوں کی خوبصورتی تو بڑی نظر آ رہی ہے کہ میری آنکھوں میں کالا پن بھی ہے، سفید پن بھی ہے، میری آنکھوں کی خوبصورتی، میری ایبرو کتنی پیاری ہے، وہ میری آنکھوں کے اوپر جو جھالر بنے ہوئے ہیں، میری پلکی بڑی پیاری ہے، وہ کون ہے بنانے والا؟ تم یا ہم؟ تمہارے جسم کے اندر کی چیزیں کس نے بنائی ہو؟ تمہارا جو دل دھڑک رہا ہے یہ دھڑکن کس نے عطا فرمائی ہو؟ تمہاری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ سانسوں کے مالک تم ہو کہ ہم ہیں؟ میں نے یہ سوچی ہے کہ اللہ انسان جب کسی کی عزت کرتا ہے نا تو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت کرتا ہے وہ۔ آپ کے سامنے اگر آپ کا دوست ہے وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ پابند ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ آپ دونوں کا مرتبہ برابر ہے وہ۔ لیکن اسی کی بنسبت اگر استاد کچھ کام کہے تو انسان کو لامالہ کرنا پڑتا ہے وہ۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کا احسان ہے کہ وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور دوسری چیز وہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹیں، اس کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ۔ اور اگر استاد کی بنسبت اگر ماں باپ اگر کچھ حکم دے تو اس سے بڑھ کر انسان جو ہے ان کا پابند بن جاتا ہے۔ کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ بھائی انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ، انہوں نے ہماری ضروریات زندگی ہمیں پہنچائی ہے وہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ ہستی کس قدر لائق عبادت ہے جس نے تمہیں نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ زندگی گزارنے کی تمام چیزیں وہ تمہیں عطا فرما رہا ہے وہ۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنے جھاڑ پودے بنائے ہیں وہ، یہ بنانے والے کون ہیں وہ؟ یہ کہ اپنے آپ بن گئے وہ؟ دیکھیے کتنی جگہ سے آپ جاتے ہیں تو کسی نے کبھی وہاں پر ناریل کا درخت نہیں لگایا، ناریل کا درخت اگ جاتا ہے وہ، کہیں پہ کیلے کا درخت پایا جاتا ہے وہ،
انسان کی ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ کیسے پہنچا رہا ہے وہ. سائنسی تحقیق بتاتی ہیں کہ جو جنگلوں میں جو نباتات جو جھاڑ پائے جاتی ہیں وہ کیسے پائے جاتے ہیں, کون ہے جو جا کر زمین میں اس کی بیجیں ڈالتا ہے وہ. تو لوگوں نے سائنس نے جب تحقیق کی تو بتایا جاتا ہے جب پرندے جب چیزوں کو کھاتے ہیں تو ان کی بیجیں جو وہ ہجم نہیں ہوتی وہ بیٹ کے ساتھ لیٹرین کے ساتھ ویسے نکل جاتی ہو. پرندے اڑتے اڑتے جب لیٹرین کرتے ہیں تو ایسے بیابانوں میں گرتے ہیں, چونکہ ان کی بیج میں اس کی بیجیں پائی گئی تھی لیٹرین میں, تو وہاں پر وہ قسم کا کیا وہ جھاڑ اگ جاتا ہے وہ. کیا اللہ نے پوری زمین کو دیکھی ہے چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ. لیکن انسان کا معاملہ, میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو جانتا ہی نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرتوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے. اگر یہ آیت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اے انسان آج بھی وقت ہے تو اپنی رب کی طاقت اپنی رب کی قدرت کو پہچان لے, تو اپنی رب کی طاقت اور قدرت کو پہچان لے, اور پہچاننے کے بعد اس کے آگے اپنے سر کو خم کر دیں, اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دیں اور وہ کام کر, ایسا بندہ بن جا جس سے تیرا رب کیا ہو جائے وہ راضی اور خوش ہو جائے. وہ رب وہی ہے, خدا وہی ہے جو پہلے تھا. اللہ رب العالمین نے اپنی محبت میں کمی نہیں کی. وہ اللہ رب العالمین جس طرح رب تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آج بھی خدا وہی ہے. آج بھی اللہ رب العالمین طاقت رکھتے ہیں کہ بندوں کو جس طرح یوسف علیہ السلام کو کال کوٹری سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا, مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر پوری دنیا میں آپ کے دین عالم کو جو ہے وہ پھیلا دیا. آج بھی اللہ کی طاقت اور قدرت یہی ہے. لیکن افسوس کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طاقت اور قدرت کو جو ہے وہ بھول چکا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری طاقت کے کرشمے دیکھنا چاہتے ہو, دیکھ لو, قیامت کے دن کو دیکھ لو گے کہ کیا ہوگا. یہ زمین تمہاری نظریں جو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے, وہ یہ پوری زمین کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا اور اپنی مٹھی میں جو ہے دبا لے گا. وہ دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ آج تک سائنس نے یہ بتایا نہیں کہ زمین کتنی لمبی کتنی چوڑی ہے. وہ آپ کا کلومیٹر جو ہے آپ فیل ہو جائیں گے. وہ اللہ رب العالمین وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ساری مٹھی کو اپنی زمین ہاتھ میں جو ہے وہ دبا لے وہ زمینوں کو. اور آسمان آج تک ہم اس کی لمبائی نہیں ناپ سکے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے. اللہ رب العالمین سارے آسمانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے وہ لپیٹ لے گا. یہ آیت بیان بتاتی ہے کہ ہم بڑی حقیر مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں میں طاقت اور قوت والے ہیں. وہ میری اور آپ کی بھلائی یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کاموں کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. وہ سب سے برا کام یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے انسان کیا کرے وہ مدد مانگے. وہ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں سبحان, اس کی ذات بڑی پاک ہے. وتعالی عما یشرکون, جو لوگ شرک کر رہے ہیں نا اللہ کی ذات اس شرک سے کیا ہے وہ بہت پاک ہے. وہ کرو تم جو چاہے کرو, پھر قیامت کے دن تم اپنے کارناموں کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھ لو گے. وہ اور تمہارے کارناموں پر وہ تمہیں سزا دینے کا بھی کیا ہے وہ پابند ہے. وہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں طاقت قوت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت اور قوتوں کو اس کی رضا میں لگانے والا بنائے. ہمیں ایسے سانچے میں ڈھالیں جیسے کہ وہ کیا ہے وہ پسند فرماتا ہے. اللہ اپنے محبوب لوگوں میں ہمارا شمار عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.